खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह आप देख रहे हैं और खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हमने ओपनिंग में भी जिक्र किया था कि दुनिया की कोई कमी ऐसी नहीं है कि जो आपको ज़िंदगी में कोई बहाना या जवाब फराहम कर सके आगे ना बढ़ने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कद लंबे नहीं थे लेकिन वो दुनिया में बहुत, जिसे कहना चाहिए कदोकामत उनका जो है वो बहुत बड़ा था। सो ये फ़िज़िकल हमारा कोई भी जो मामला है वो इतना अहम नहीं है, लेकिन चूँकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें और सेहत का एक फ़िज़िकल जो हमारा एक जिस्मानी साख्त है वो मज़हर है कि हमारी इंटरनल हेल्थ का ये एक अलामत है कि हमारी जो कदोकामत है वो किस तरह की, हमारा रंग कैसा है। अगर जेनेटिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब कंडीशन नहीं है। तो आज हम फोकस कर रहे हैं कि जो वालिदैन इस बारे में परेशान होते हैं कि बच्चों के कद बढ़ने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। सो हमने प्रोग्राम के जो पहले ब्रेक्स गुजरी हैं उसमें हमने ग्रोथ हार्मोन के ऊपर कुछ मेडिकल साइंस के हवाले से बात की। अब हम थोड़ा सा ज़रा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं और हम बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स को शामिल कर रहे हैं जहाँ पर हमारा फर्म बिलीव है कि रूहानी तौर पर भी हमें बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है, और बहुत सारे ऐसे मामला जहाँ पे हम फंस रहे होते हैं कि शायद ये वजह ना हो, तो उस मामलात पे रूहानी रहनुमाई के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है अंजुम इरफान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सो आपसे पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, जिस्म के अंदर हमारी जो बहुत सारी चीज़ें केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। रूहानी तौर पे आप समझते हैं कि कुछ रूहानी मामलात भी ऐसे हैं जैसे कि नज़र लगना, हर माँ को लगता है मेरे बेटे को बड़ी नज़र लगती है। हर माँ को तो लगता है, उसकी अपनी भी लगती है, उसकी अपनी भी जी, लेकिन कुछ अल्लाह तबारक ताला ने हम सब को मुख्तलिफ ग्रुप्स में पैदा फरमाया। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं उनको तो यानी मिनट्स में भी लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भी लगती है। अच्छा जी। यानी मैग्नेट की तरह वो खींच लेती है नज़र को उस शख्सियत की तरफ, उस पर्सनैलिटी की तरफ। अच्छा, तो ये तो हकीकत है जी। और बहुत सारे अल्लाह तबारक ताला ने अपने ज़िक्र से, कुरान पाक से इसका इलाज ऐसा रखा हुआ है कि आप यकीन ही नहीं आता कुछ लोगों को कोई इस तरह एकदम बंदा अपनी, हाँ जी, तो बच्चे बाज़-औक़ात रोते बहुत ज़्यादा हैं, तो या तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो घर में सबसे पहला इलाज होता है वो यही होता है कि नज़र लगी है। जी जी, इसी तरह है। क्या करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे पहला स्टेप है कि एक तो मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि बड़ा थोड़ा, बहुत छोटे बच्चे हों तो मैं बहुत ही लाइट सा उसको लेता हूँ और 7 मरतबा सूरा कौसर पढ़ के बच्चे के सीने पे फूंक दें। ठीक है। अल्लाह के फजल से ना रोएगा और वो नज़र भी हट जाएगी। ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा है। सही। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मैं अपनी बेटियों को इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि वो वज़न होता है ना, इसका कलाम का भी वज़न होता है, इसका ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसको करें। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत पुरअसर है, बहुत मुजरब है। 2 जगहों पे कुरान पाक में ऐसे में लगता है कि जैसे इस तरफ को रेफ़र हुआ। एक तो वो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद जो हैं वो अपने बच्चों को मिस्र में दाखिले का हुक्म देते हैं तो कहते हैं सब अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। आगे उसकी हिकमत नहीं बयान की गई, लेकिन ये उनका एक हुक्म जो है जिसको बहुत सारे लोगों ने तशरीह इस तरह से की कि शायद ये था कि नज़र ना लगे। और एक वो जगह है जो सूरह कलम की आखिरी आयत में है कि ये लोग आपको देखते हैं कि मुबादा आपको नज़र लगा देंगे, या इस तरह से। तो ये 2 जगहों पे कुरान पाक में इस तरह से एड्रेस हुआ है। तो अगर पेरेंट्स को ये लग रहा हो कि उनके बच्चों की जिस्मानी साख्त को या उनकी जहनी उसको ग्रेड्स को वगैरह वगैरह नज़र लग रही है और वो छोटे बच्चे से बड़े की बात हो रही है, तो फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या करें? उसके लिए हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा स्कूल जा रहा है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहा है, तो उसके लिए हम रात सोने के वक़्त 3 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी के आखिर में है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये 3 मरतबा पढ़ के वो ख़ुद भी बच्चा अपने सीने पे फूंक सकता है और कोई दूसरा भी उसके पढ़ के सीने पे फूंक सकता है। लेकिन इसके साथ 41 बार सूरा अपना या अलीमो पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, थोड़ा सा पानी लेंगे उसके ऊपर दम कर लेंगे, यानी 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद
41 ٹائم 41 بار آپ نے یا علیمو پڑھا. ٹھیک ہے. اس اینڈ پہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے, دم کر دینا ہے, اور وہ ود 3 سپ یعنی چھوٹے چھوٹے 3 گھونٹ کر کے وہ پانی پی لینا ہے. اس کو 3 دن یا 7 دن پئیں تو میں تو کہتا ہوں وہ ایک تو وہ اس کی پڑھائی جو ہے اس میں بھی اس کا ذہن بھی کھلے گا اور یہ زائل ہو جائے گا یہ جتنا بھی. جی جی. اور جو ہمیں ایک بتایا ہوا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک روزانہ کا عمل تھا کہ آپ 3 مرتبہ چاروں کل جو ہیں ہتھیلیوں پر اپنے پڑھ کر پھونک کر اور وہ اپنے پورے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے. جی جی. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہے یہ ہمیں پتہ اسی طرح ہے. میں بیٹیوں کو زیادہ تر کہتا ہوں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیں. اچھا. اور پھر گھر سے نکلیں. اچھا جی. اور یہ بہت مجرب ہے جی, بہت پر اثر ہے. اور اگر بچے نہ پڑھتے ہوں یا پڑھ سکتے ہوں تو والدہ پڑھ کے پھونک دیں تو بھی یہ افیکٹو ہے. جی جی. حفاظت رہتی ہے. جی جی بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ تو یہ بھی ہے کہ کچھ بچوں کی ایج ایسی ہوتی ہے نا, ٹین ایج ٹائپ کے, وہ کہنا نہیں مانتے, کچھ ایسی بھی ہوتی ہے نا ایج, وہ پڑھتے نہیں ہیں صحیح. تو آپ بچہ جب سو جائے تو آپ نے 17 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا ہے. اول آخر خیال رکھنا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. 17 مرتبہ. جی جی. یعنی 3 مرتبہ درود پاک, 17 مرتبہ 17 ٹائم آپ علم نشرح سورہ علم نشرح پڑھیں گے. اس کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے سینے پہ پھونک دیں گے, دم کر دیں گے. آپ یقین کریں کہ یہ بہت پر اثر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھے اپنے گھر میں, دیکھیں اسکول کالج یا یونیورسٹی میں تو جہاں سیٹس ہوں گی وہیں بیٹھے گا نا, لیکن جب وہ اپنے گھر میں یا اکیڈمی میں ادھر تو آپ کر سکتے ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہی پر اثر ہے, بہت ہی سامنے فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یعنی آپ کوشش کریں جی, سورج نکلتا ہے جدھر سے مشرق کی طرف, ادھر منہ کر کے بیٹھیں اور اپنا کام کریں پڑھائی کا, یعنی ریویژن وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بہت پر اثر ہے جی. بالکل صحیح. جی جی. یہ فونگ شوئی کا کانسیپٹ ہے جو آپ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک ہے کہ ہوا اور پانی اور سورج کی روشنی. میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اساتذہ دیے تو ان سے جو بھی ملا ہوا ہے, اور میری پریکٹس ہے اور آئے روز کی پریکٹس ہے الحمدللہ, اور بڑا پیار ملتا ہے بیٹے بیٹیوں سے, بڑی دعائیں ملتی ہیں. جی بالکل. اور یہ بہت ہی پر اثر ہے. اس کا رزلٹ یعنی شکریہ کے میسیجز لائنیں لگی ہوتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ہم سب لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی میں ماشاءاللہ و تبارک اللہ کا جو ایک وہ ہے ایلیمنٹ یہ ایڈ کر لینا چاہیے, جو ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کسی چیز کو دیکھ کے نہیں پڑھتے. بہت پیاری بات کی آپ نے. کوئی بھی کسی کی اچھی چیز دیکھیں, کسی کو اچھی جگہ پہ دیکھیں تو مطلب اس کے ساتھ ماشاءاللہ کہنا چاہیے, پھر کبھی بھی نظر نہیں لگے گی. اس کو تو نظر نہیں لگے گی, اور ہمارے اندر حسد کا جو ایک کیڑا ہے وہ ختم ہوگا, وہ بھی ختم ہوگا. ایک بہت بڑی برائی ہے جی جی, جو کہتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں. بے شک جی. تو اگر وہ ایک آگ ہمارے اندر سے ختم ہوگی تو سوچیے کہ کتنا خیر کا ایلیمنٹ ہوگا. اینی وے, اب ہم جو کچھ باتیں آپ کی اجازت سے, چونکہ ہم ہیلتھ کے والی سائڈ پہ فوکس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے سپلیمنٹیشن کے اوپر, سپلیمنٹس پہ, کہ کون سے ایسے سپلیمنٹس ہیں جو بچوں کو دینے چاہیے, اور کیا دودھ کا ایک گلاس روزانہ بچوں کو دینا جو ہے وہ ضروری ہے, لازمی ہے, بچے نہیں پینا چاہتے بعض اوقات. اچھا فرا, پہلے میں یہ سپلیمنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ سپلیمنٹس چاہے کوئی بھی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ابھی فلانا بندہ لے رہا ہے, سپلیمنٹس ان ٹرمز آف میڈیسن بات کر رہے ہیں. میڈیسن الگ ہے, سپلیمنٹ الگ ہے. ٹھیک ہے. سپلیمنٹیشن ہم اس فارم تب ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس کسی اسپیسیفک نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہو جائے باڈی میں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیفیشنسی بہت سویئر ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو ریکور کرنا اتنا جلدی فوڈ سے پاسبل نہ ہو. لیٹ سپوز میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ ہے جی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. موسٹلی میرے پاس جو پریگننٹ لیڈیز ہیں یا پوسٹ پریگنینسی کے جو وومن, وہ ایسے جب لوگ آتے ہیں تو ان کی اب پریگنینسی میں آپ کو پتہ ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے ان کی آلریڈی. ایگزیکٹلی. اب آلریڈی ان کی جو ہے 13 پہ ہے یا بلو 10 ہے ایون, اور ہمارے پاس نارمل رینجز 29 ہے.
ٹھیک ہے. اب ایسے پیشنٹ کو میں صرف ڈائٹ کے ساتھ ریکور نہیں کرا سکتی کیونکہ اس کو امیجیٹ ضرورت ہے اس چیز کی, ٹھیک ہے. ڈائٹ تھوڑا لانگ ٹرم لے لے گا, تو اس کے ساتھ پھر میں ان کو سپلیمنٹیشن پلان اسٹارٹ کراؤں گی جس میں کیلشیم ہوگا, وائٹامن ڈی ہوگی. کیلشیم کے ابزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے ایک. اور دوسرا, آپ جب سپلیمنٹس لے رہے ہیں, جب آپ ملٹیپل سپلیمنٹس لے رہے ہیں, جیسے اب ہم نے آئرن کی بات کی ڈیورنگ پریگنینسی, وہاں پہ ہم ڈفرینٹ سپلیمنٹس لگاتے ہیں, تو پلیز آپ ٹائم دیکھ لیا کریں کراس کمبینیشن کہ اس کا کیا ہے. آپ کبھی کبھی ڈاکٹر اس کو جلدی میں پرسکرائب کر دیتا ہے, آپ آئرن کی بھی لے لیں, کیلشیم کی بھی لے لیں, وائٹامن ڈی کی, لیکن وہ ٹائم بتانا بھول جاتے ہیں. پیشنٹ ایک ساتھ ہی ساری لے رہے ہو جس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا. اچھا, آئرن کے آپ الگ لیں گے, جیسے کہ آپ ڈیورنگ دا میل لے لیں, لنچ میں لے لیں, ٹھیک ہے. کیلشیم اور وائٹامن ڈی ایک ساتھ مارننگ میں آفٹر بریک فاسٹ لے لیں, ٹھیک ہے. اس چیز کو الگ الگ ٹائم میں سپلیمنٹس کو لیں, ایک یہ ضروری ہے. دوسرا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیسن, یہ بھی میڈیسن ہی ہے, تو سپلیمنٹ الگ چیز ہے, میڈیسن الگ چیز ہے. ہم اس وقت بچوں کے اوپر جو فوکس کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کیا بچوں کو سپلیمنٹس دینے چاہیے, کیونکہ بچوں کے تو یوزلی ہم بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی ڈیفیشنسی ہوگی بھی نہیں, ابھی تو وہ جوان ہے, ابھی تو بچے ہیں, ابھی تو وہ انرجیٹک ہے. آ جاتی ہے, سم ٹائم آ جاتی ہے. جیسے ہم ہائٹ کی آج ڈسکس ہی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اکثر اسی چیز کو جب پتہ کرنے کے لیے پیرنٹس آتے ہیں, پھر جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بچے میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, اور وہ بھی بہت سیویئر ہے. تو وہاں پہ بھی وائٹامن ڈی کے ان کو ڈراپس یا کیپسول یا انجیکشن ایڈوائز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفیشنسی کے اگر بہت سیویئر ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ مدرس کا یہ ہوتا ہے, جیسے میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب نا اس کو یہ بڑا کمزور ہے, اس کا بون دیکھیں بڑا پتلا ہے, یہ اس کی ہائٹ نہیں نکل رہی. تو جب میں پیرنٹس کی ہائٹ دیکھ رہی ہوں تو مدر ہارڈلی 5.2 ہوتے ہیں, فادر جو ہے وہ 5.7 ہے, بچے کو وہ 2 سال میں کم سے کم 5 ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر امتیاز, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایک ویک مدر جس کے اپنے اندر بہت ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں, وہ وائٹامن ڈی بھی ڈیفیشینٹ ہے, آئرن کا لیول بھی اس کا کم ہے, انیمک بھی ہے, کیا وہ ایک ہیلدی بچے کو جو ہائٹڈ بھی ہو, جو صحت مند بھی ہو, جو دماغی طور پہ بھی بہت وہ ہو, اس کو مطلب پیدا کر سکتی ہے اور اس کو ریز کر سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو سارے جیسے انیمیا بڑا کامن ہے, خون کی کمی, وٹامن ڈی کی کمی, کیلشیم کی کمی, اسی لیے ہم پریگنینسی میں یا بریڈ فالوڈ بڑا کامن آئرن سپلیمنٹ اور فولک ایسڈز وغیرہ دیتے ہیں. فولک ایسڈ نیورل آپ کی جو اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ ضرب اور گروتھ کے بارے میں بھی بتایا کہ جو بچے جن کے پیٹ میں, جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, وہاں ان کی گروتھ جب سلو ہو جاتی ہے, انٹرایوٹرائن ریٹارڈیشن جسے بولتے ہیں, گروتھ ریٹارڈیشن IUGR, وہ بھی آگے جا کے ان کی بھی جو ہائٹس یا گروتھ میں آگے جا کے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ سلو ہو سکتی ہے؟ یہی فیکٹرز ہیں کہ جو ماں کے جو صحت ہے وہ آپٹیمائز نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ڈیفیشنسی جیسے آپ نے بتائی, خود بہت کمزور ہو, بہت ساری ڈیفیشنسیز ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنا پراپر چیک اپ نہ کروا سکیں. بلڈ پریشر ایک بڑا پرابلم ہے, پری کلیمشیا یا اس قسم کی کمپلیکیشنز وہ ہوتی ہیں. ڈائبٹیز از اندر ون, پریگنینسی میں سیلف ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پہلے ڈائبٹیز یا نہیں ہے تو پریگنینسی اس کو تو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں, وہ امپیکٹ کرتا ہے بچے کی گروتھ پہ بھی اور اس پہ چیزوں پہ بھی امپیکٹ. لیکن ہم نے تو سنا اس میں بچوں کا زیادہ وزن بڑھتا ہے لیکن وہ بچہ ہیلدی نہیں ہوتا. اچھا, وہ بچہ وہ اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے لیکن وہ ایکچولی ہیلدی نہیں ہوتا. ہائپوتھائرائڈزم از اندر ون, ہارمونل, جو ماں میں ہو تو بچے کی گروتھ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. تو دیس آر تھنگس کی یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ماں کی جو اینٹی نیٹل اسکریننگ ہوتی ہے اس میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اگر پراپر اسکریننگ ہو, جو ایک پلان ہے بائر ویسٹرن میں, تو بڑا اس کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دی آلموسٹ پریگنینسی ہوتی ہے اور پھر جب آلموسٹ ٹرم پہ پہنچتی ہے, دی پریزنٹ ٹو دا ہاسپٹل اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف پرابلمز, اور اس میں ہوتی ہیں تو بڑا پیچی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ریگولر وہ اپنی اسکریننگ کروائیں, ریگولر اینٹی نیٹل کیئر کرائیں پراپر, اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں, تو اس کا آؤٹ کم جو ہے بچے جو ہے وہ آگے جا کے اور ان کی صحت مند ماں کا تعلق صحت مند نسلوں سے بہت گہرا ہے. دوسری چیز, ماں کی دودھ میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, تو ماں کو وٹامن ڈی سپلیمنٹ لینا چاہیے جب وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ 5000 انٹرنیشنل یونٹ کا ہمارا ہے کو ڈیلی الاؤنس وہ ان کو لینا چاہیے, تاکہ وہ بچے کو ادر وہ ہے کہ پھر یا بچوں کو آپ وٹامن ڈی کے وہ ڈراپس بھی دے سکتے ہیں اگر ان کو ڈیفیشنسی ہو. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ ماں کا دودھ بچوں کو میسر ہے آج؟ اب تو فارمولا ملکس جو ہیں اس کے اوپر بڑا اصرار ہوتا ہے کہ اس میں بڑا کچھ ایڈڈ فورٹیفائڈز ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کیا. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے
کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت ضروری ہے. صرف وہ جب ہم جن نیوٹرینٹس کی آج بات کر رہے ہیں وہی نہیں, بچے کے گٹ ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے مدر کی فرسٹ فیڈ جو ہے. اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آج کل موسٹلی کیسز جو ہیں وہ سی سیکشن کے ہوتے ہیں. تو سی سیکشن کے بعد 2-3 دن تک جو ہے وہ مدر فیڈ نہیں کرا پا رہی ہوتی, اس کی وجہ سے بچے کو فارمولا فیڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. تو وہیں سے بچے کے پاس ڈیفیشنسیز جو ہے پرابلمس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے مدر جو ہے اپنا فوڈ جو ہے وہ آفٹر ڈیلیوری جو ہے اپنا ملک انٹیک, ملک اور ملک پروڈکٹ انٹیک وہ امپروو کرے, ساتھ میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس وہ اسٹارٹ کر دیں, تو تاکہ ان کی ملک پروڈکشن زیادہ ہو. جتنی ان کی ملک پروڈکشن ہے بچہ جو ہے اسی لحاظ سے, اور وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں, کیونکہ وہ اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹرائی کرتی ہیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ان کو فارمولا ملک پہ ہی لگا دیتی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پلیز آپ اس ٹائم پہ ٹرائی کریں کہ جیسے وائٹ زیرہ ہے, ٹھیک ہے, زیرے کا پانی یا سونف کا پانی, یہ آپ کے باڈی میں جو ڈپازٹڈ بیبی فیٹ ہے اس کو میلٹ ڈاؤن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے فیڈ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. زیرے کا پانی, وائٹ جو سفید زیرہ ہوتا ہے, زیرے کا جو پانی ہے آپ اپنے ساتھ تھرموس میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ 1 ٹی اسپون, پورے تھرموس میں 1 ٹی اسپون زیرہ آپ ڈالیں گے, وائٹ زیرہ, ٹھیک ہے. وہ آپ جب ٹائم ٹو ٹائم پیتے رہتے ہیں, جو پوسٹ پریگنینسی کی جو مدر ہے وہ لیتی رہتی ہے, تو اس کی باڈی میں جو ڈپازٹڈ فیٹ ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے, اس سے جو ہے فیڈ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو 2-3 دن بعد پوسٹ سی سیکشن کے جو, اور یہ آپ نے بہت افیکٹو ہربل جو ہے وہ ایک ٹپ بتائی ہے, جو کہ مطلب گھروں میں بڑے جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں وہ بتایا کرتی تھیں, اینڈ اٹ از لنکڈ. اینڈ دین کسی بھی طرح سے آپ جو بھی لیکوڈ کا جو بھی ایڈیشن ہوتا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ, پہلے وہ سوپ کی فارم میں جو یخنیاں دی جاتی تھیں, ارک ہیں ڈفرینٹ قسم کے, کیونکہ وہ گرم ہوتا تھا. تو جتنی گرم چیزیں ہماری باڈی میں جا رہی ہیں, جتنی مدر کو طاقت مل رہی ہے, اتنا ہی جو ہے وہ فیڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. So I think this is time that we invite our next guest, because وہ ان تمام ایریاز کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن جب ہم اگلے بریک کے بعد آئیں گے تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر امتیاز آپ تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں کہ ایبزارپشن, کہ ہماری گٹ ایبزارپشن بھی بچوں کی بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی. ماں باپ انہیں اپنی طرف سے بہت اچھی ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں یا اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایبزارپشن ہی نہیں ہو پا رہی, تو وہ ہمیں نیوٹریشن اور نیوٹرینٹس کہاں سے ملیں گے. سو اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے, اور کتنا ضروری ہے یہ پیٹ کے کیڑے اور اس طرح کی چیزوں کا علاج کرنا, بیکاز سم ٹائمز اے میجر ریزن فار انیمیا از ناٹ دا ڈیفیشنسی ان فوڈ, از پیٹ دا کیڑے, پیٹ کے کیڑے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.